अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज 2 अप्रैल 2024 की शाम है जनाब। आज की बड़ी बड़ी खबरों में अगर देखा जाए तो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, लेकिन ये 3 सूबों में तो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जहां पीटीआई की हुकूमत है वहां पर ये इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए हैं। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या असूलों की बुनियाद पर ऐसा हुआ है, या इसमें भी कोई बुग़्ज़ है, अदावत है, कोई सियासी फायदा है, या क्या मामला है? दूसरी तरफ बुशरा बीबी साहिबा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जेल में, और उन्होंने इंकशाफ किया है कि उनको दूसरी मर्तबा भी जहर दिया गया है, लेकिन इनके इस जहर को भी किस तरीके से जहरीला किया जा रहा है और जहरीली खबर बनाकर मीडिया में पेश की जा रही है, इस हवाले से भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। और कुछ और खबरें भी हैं। साइफर केस की समाअत हुई है, कुछ खतूत मिले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, उस पर भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए, सेनेट के इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। उसकी वजह क्या थी, थोड़ा सा मैं पस मंजर बयान करता हूं। इन्होंने पूरे पाकिस्तान में, यानी वफाक की सतह पर, तमाम असम्बलियों की सतह पर जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें होती हैं वो उन्होंने पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी, लेकिन जुल्म साथ ये किया है कि उल्टा उनकी जो नशिस्तें जो उनकी एवरेज औसत की बुनियाद पर उनको मिलना थी वो खुद हथियार ली हैं। सूरत हाल ये हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जिस पार्टी की 4 सीटें हैं उसको 8 जो है वो मखसूस सीटें दे दी गई हैं। मतलब ये जो टोटल सीटें होती हैं वो 10% होती हैं टोटल का, जितनी भी टोटल नशिस्तें हो पूरी असम्बली की, जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो 10% होती हैं, लेकिन यहां 400% ज्यादा जनाब, बल्कि 800% ज्यादा तक उनको नशिस्तें दे दी गई, हालांकि उनकी नशिस्तें बनती भी नहीं है। अच्छा, इस पर जनाब बाकी सूबों में तो उन्होंने उनके हलफ भी दिला दिए, उनके वोट भी दिला दिए, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई की चूंकि हुकूमत है, उनकी अक्सरियत है, स्पीकर उनका अपना है, डिप्टी स्पीकर उनका अपना है, तो उन्होंने मज़ाहमत की और उन्होंने उन जो मखसूस नशिस्तें उनकी बनती थी उनके हलफ ले लिए गए, पहले दिन ही ले लिए गए, लेकिन जो नशिस्तें उनको नहीं बनती थी, पीटीआई की बनती हैं और दूसरी पार्टियों को दी गई हैं, उनके हलफ उन्होंने नहीं लिए। इस पर वो पेशावर हाई कोर्ट में गए और पेशावर हाई कोर्ट ने जनाब मुख्तसर फैसला दिया और उन्हें स्पीकर को हिदायत की कि इनके हलफ लिए जाएं। अब यहां पर थोड़ा सा टेक्निकली पीटीआई के लोगों ने जनाब उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की और स्पीकर ने एक रिट और दायर कर दी है कि चूंकि हुकूमत ने इजलास बुलाया ही नहीं है, लिहाजा मैं हलफ कैसे दे सकता हूं। और आखिरी दिन तक, यानी 2 अप्रैल तक इस इजलास को ना सिर्फ इजलास नहीं बुलाया गया बल्कि हलफ भी नहीं लिए गए। अब दूसरी तरफ वो खवातीन जिनका हलफ था, अगरचे वो जाली था, झूठा था, मतलब वो उनका मैंडेट नहीं बनता, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है और उसको पेशावर हाई कोर्ट ने इंडोर्स किया हुआ है, तो वो फिर दोबारा पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त पे चली गई हैं, उस पर आगे समाअत होनी है। लेकिन इस मरतबा जनाब जो आजम सवाती साहब के भतीजे हैं, बाबर सवाती स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, वो डट गए हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं जी, ये हम इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। अच्छा, इस हवाले से मुख्तलिफ आरा जाहिर की जा रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि ये गलत हो रहा है, टोटली गलत हो रहा है, सबको नजर आ रहा है कि जनाब ये डाका डाला जा रहा है। इस हवाले से शानदाना गुलजार ने भी ये कहा है कि जनाब हमारे मैंडेट पर ये दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है, वहां हम कुछ नहीं कर सकते, यहां चूंकि हमारे पास इख्तियार है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हमारा अपना है, इस वजह से हम मुजाहिमत कर रहे हैं। यही बातें तकरीबन वहां के जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी की है कि हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और अपना हक हासिल करेंगे, ये सीटें उन्हें नहीं जाने देंगे। लेकिन इस हवाले से मेरा जाती ख्याल ये है कि पीटीआई को कम से कम अदालतों के सामने सरेंडर करना चाहिए, अगरचे ये बिल्कुल सरीहन एक गलत एक फैसला है, और लेकिन चूंकि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आ गया है और पेशावर हाई कोर्ट के सामने भी सर्कमस्टांसेस इस किस्म के हैं कि इलेक्शन कमीशन ने चूंकि उनको लिखकर दिया हुआ है, इस बुनियाद पर वो फैसला देने के लिए तैयार हैं। दर हकीकत ये जो सीटों का फैसला है, ये तो जाकर जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने जनाब जाकर ये मामला हल होंगे और खुलेंगे, और वो भी शायद खुलें। क्यों कि ये सारा जो तनाजा खड़ा हुआ
یہ اس وقت کھڑا ہوا جب بلہ کا نشان واپس لیا گیا تھا. اسی وقت جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب سے کہا گیا تھا کہ آپ ایک ایسا آپ راستہ کھول رہے ہیں جس سے آگے حقوق پر ڈاکے ڈالے جائیں گے, آگے بہت زیادہ ظلم زیادتی کی جائے گی. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا تھا نہیں جی, آپ نے 5 بندوں کو جناب آپ نے ووٹ کا چونکہ حق نہیں دیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو, لہٰذا پی ٹی آئی کے ووٹروں کا حق ہے کہ جناب آپ کی الیکشن آپ کا سمبل ہی آپ سے واپس لے لیا جائے. تو یہ اصل میں بنیاد تھی جس کی بنیاد پر پوری کی پوری عمارت کو زنگ آلود کر دیا گیا ہے اور بالکل مسمار ہونے کے قریب آ گئی ہے. بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو دیگر جو ادارے ان کے سامنے تو کھڑا ہونا چاہیے, لیکن عدالتوں پر ان کے سامنے چاہے ظلم بھی ہوتا رہے وہ اس کو برداشت کریں, اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. اسی سے ان کے موقف کی کو تقویت ملے گی. دیکھیں جتنے توشہ خانہ کیس ہو, عدت کیس ہو, انہیں نظر آ رہا تھا کہ ظلم کیا جا رہا ہے, زیادتی کیے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ججز کو کہہ رہے تھے جی آپ جلدی جلدی اپنا فیصلہ سناؤ, مطلب کیوں اس چکر میں پڑے ہوئے, لیکن انہوں نے ان فیصلوں کو قبول کیا. یہی وجہ ہے کہ محترمہ بشرا بی بی ابھی تک جیل میں موجود ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے پی ٹی آئی کو اپنی نظر ثانی کرتے ہوئے کم از کم عدالتوں کے سامنے سرنڈر لازمی کر دینا چاہیے. ورنہ اب تک کا جو ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب بھی عدالتوں کے سامنے اگر کسی بھی حوالے سے سرنڈر نہیں کیا تو اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ کچھ بہتر سامنے نہیں آئے. اگلی بات کرتے ہیں جناب محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جناب یہ سماعت تھی اور راجہ ناصر صاحب جناب اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت کر رہے تھے. تو محترمہ بشرا بی بی کو بھی بنی گالا سے وہاں لایا گیا. اچھا, یہ ایک عجیب سا طرفہ تماشا ہے. کبھی آپ غور کریں کہ عمران خان کے ساتھ تو ظلم کیا جا رہا ہے, زیادتی کی جا رہی ہے کیونکہ ان کا سیاسی حریف ہے, وہ سابق وزیر اعظم ہے, لیکن محترمہ بشرا بی بی کو درمیان میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ مثلا عدت کیس ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے عدت کیس تک سامنے لایا گیا, اور جب بھی توشہ خانہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ان کی اہلیہ ہیں, لیکن ان کو انوالو کر دیا گیا. 14 سال سزا, 78 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا. اسی طریقے سے 190 ملین پاؤنڈ جسے جناب اصل میں یہ القادر یونیورسٹی کیس ہے, اس میں بھی جناب ان کو ملوث کر دیا گیا ہے اور ان کو بھی صاف ظاہر ڈیفینیٹلی سزا سنا دی جائے گی. آج جناب ایک اور گواہ کے بیانات قلم بند ہو گئے, اس پر اجرا بھی ہوگی, اور اس کیس کی جو سماعت ہے وہ 6 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں کیا جا رہا ہے بشرا بی بی کو؟ تو بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ایک طاقتور شخص, اس کو جناب کوئی پرانی ایک رنجش ہے جس کی بنیاد پر وہ محترمہ بشرا بی بی کو بیچا دکھانا چاہتا ہے. اسی وجہ سے انہیں مسلسل ذلیل خوار کیا جا رہا ہے, اور وہ اب چاہتی ہیں کہ جناب انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے, لیکن نہیں, ان کو بنی گالا میں رکھا ہے. اس میں بھی جناب ایک صاف ظاہر بہت. آج جناب جب انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی تو اس حوالے سے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے, وہ کہتی تھی مجھے دوسری مرتبہ جو ہے زہر دیا گیا. پہلی مرتبہ میں چونکہ شہد کھاتی ہوں, یہ لوگوں کو پتا تھا, تو انہوں نے اس شہد میں جناب زہر ملایا جس سے میرا پورا کا پورا جو گلا ہے وہ جناب اس میں زخم ہو گئے اور میں پانی پینے تک کے قابل نہیں رہی. لیکن اب پھر وہ کہتی ہیں جناب شب معراج کو ان کو ایک کھانے میں جو ہے فلور کلینر ملایا گیا, اور اس کو رپورٹ کس طرح کیا جا رہا ہے؟ رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی نے 3 قطرے جو ہے نا میرے اس کھانے میں ملائے. تو اس پر مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے جناب کہ اس کا مطلب ہے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ دیکھ رہی تھی کہ وہ 2 نہیں تھے, 4 قطرے نہیں تھے, صرف 3 قطرے تھے جو اس میں ڈالے جا رہے تھے, اور 3 قطروں کی وجہ سے جناب ان کو اب وہ کہتی ہیں جناب کہ ان کا معدہ خراب ہے, اور وہ کہتی ہیں اس کے اثرات جو ہے 1 مہینے بعد ظاہر ہوتے ہیں. تو اب اس کے اثرات ان پر ظاہر ہوئے ہیں, ان کے سینے میں جلن ہے, ان کے جناب معدہ خراب ہے, ان کا پیٹ خراب ہے, کچھ کھانے پینے کے قابل نہیں ہے, کمزور ہو گئی ہیں, اور اس قسم کی انہوں نے کچھ شکایات کی. اچھا, اس کو پورٹریٹ کیوں, میں نے خود کہا کہ میں اس خبر کو چیک تو کروں کہ یہ 3 قطروں کا کیا معاملہ ہے. تو مجھے جو تفصیل معلوم ہوئی یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے زہر دیا گیا تھا, بعد میں یہاں جیل میں آئی تو مجھے کچھ لوگ ملے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اگر فلور کلینر کے 3 قطرے صرف اگر کھانے میں ملا دیے جائے اور وہ کھانا کھا لیا جائے تو اس کا اثر 1 مہینے بعد ہوتا ہے. مطلب یہ سلو پوائزننگ ہے, اور 4 قطرے ہوں تو فوراً یا زیادہ اس کی ڈوز بڑھا دی جائے اس زہر کی
تو فوری اس کا اثر ہوتا ہے، کم ہو تو اس کا اثر نہیں ہوتا، یا تو عام طور پر صرف 3 قطرے ملائے جاتے ہیں جس کے امپیکٹ جو ہے بعد میں ہوتے ہیں. تو ان کو کسی نے بتایا کہ ہمیں لگتا ایسے ہے کہ آپ کو فلور کلینر کے 3 قطرے ڈال کر آپ کو وہ زہر دیا گیا ہے جس کے امپیکٹ 1 مہینے بعد آپ کو ظاہر ہو رہے ہیں. تو انہوں نے جب اس کا ذکر کیا تو اس کو جو رنگ دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ مجھے 3 قطرے جناب فلور کلینر کے زہر میں کھانے میں ملائے گئے اور مجھے دیا گیا، اور میرے ساتھ یہ صورتحال ہوئی. بہرحال ان کو بھی اسی طریقے سے جناب تصدیق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس جو سائفر کیس تھا اس کی بھی جناب آج سماعت ہوئی. اب جب سائفر کیس کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس خواجہ عامر فاروق صاحب نے جناب اس موقع پر بتایا کہ جناب ان کو خطوط موصول ہوئے. 8 جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور 8 کے 8 ججوں کو ایک ہی شخص کی جانب سے بھیجے ہوئے خط موصول ہوئے. اچھا، اب جناب ان میں سے ایک خط کھولا گیا تو کچھ پاؤڈر تھا جو یہ جج صاحب کے عملے نے کھولا، جو پاؤڈر تھا وہ نیچے گر گیا تو اس پر جناب شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اور پھر پتا چلا کہ وہ ایسے 8 خطوط موجود ہیں چیف جسٹس سمیت جو 8 کے 8 جج ہیں ان کے نام بھیجے گئے ہیں. یہ ریشم زوجہ وقار نامی خاتون ہے، ان کا نام وہاں لکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایڈریس کوئی نہیں ہے اس میں، اور ساتھ ہی جناب کچھ نشانات جو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی جناب وہاں موجود ہیں. تو اس پر جناب ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی صورتحال نکلے گی. اب 2 امکانات ہو سکتے ہیں جناب. ایک تو یہ کہ کچھ باقی ایجنسیوں کی طرف سے انہیں دھمکایا جا رہا ہو کیونکہ ان کے جو خط کا معاملہ تھا وہ چل رہا ہے، لیکن یہ بے وقوفی ہوتی ہے، دھمکانے کا یہ طریقہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن ساتھ کچھ اور بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں کر کے جب ایجنسیوں کی جانب نشان دوڑایا جائے تو پھر تاکہ یہ تضحیک بنے اور اس کا مذاق اڑایا جائے کہ ایجنسی ایسا نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملے کو ڈیفیوز کر دیا جائے اور ایک ان پر پریشر بھی پڑ جائے، میڈیا میں بھی آ جائے، اور نمبر 2 آئندہ اس قسم کی کوئی دھمکانے کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی اسی طرح مذاق میں ٹل جائے جناب یہ. اور ہاں، اب دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی شہری نے، کسی شخص نے ایسا کیا ہو، لیکن عام طور پر ایسا کوئی شہری نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسا شہری کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے، اس کے جو لفافوں سے اندازہ ہو سکتا ہے، رائٹنگ سے اندازہ ہو سکتا ہے، کہاں سے اسے پوسٹ کیا گیا وہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جہاں سے ان کو پکڑا جا سکتا ہے. بہرحال انویسٹیگیشن ہو تو چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. آخری خبر جناب میں آپ کو دوں کہ عمران خان صاحب کو تھانہ مارگلہ میں ایک جناب جلاؤ گھراؤ کا کیس تھا، اس میں عمران خان صاحب کو بری کر دیا گیا ہے. اس میں اسد عمر اور دیگر لوگ بھی شامل تھے، سب کو باعزت بری کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اور دوسری طرف وہ جو ایک تفصیلی فیصلہ تھا وہ بھی سامنے آ گیا ہے جس میں جناب توشہ خانہ کے حوالے سے بریت ان کی سزا معطلی کا کیس جو سنایا تھا، فیصلہ سنایا تھا. تو بہرحال چونکہ عمران خان کے خلاف جو کیس ہیں وہ ہیں ہی اس جعلی نوعیت کے، 200 کیس ہیں. اب تو پتہ چلتا ہے کہ جناب 1-2 کیسز میں اگر بریت کی خبر آ بھی جائے تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ 200 کیس ہیں. جب تک 200 کیسوں میں بری نہیں ہوتا اس وقت تک عمران خان بہرحال لمبے عرصے کے لیے صاحب اس کو بھگتیں گے. لیکن شنید یہ تھی کہ ٹوٹل عمران خان کے خلاف جو بڑے کیسز ہیں اس وقت جو ان کے خلاف زیر سماعت ہیں وہ 4 تھے. نمبر 1 جو توشہ خانہ، اس میں ان کی سزا معطل ہو گئی. دوسرا جو ان کے خلاف کیس تھا وہ عدت کیس ہے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس چل رہا ہے. تیسرا جو ان کے پاس وہ تھا وہ یہ سائفر کیس چل رہا ہے جس میں ان کی سزا سنا دی گئی ہے اور اس کی اپیل سپریم کورٹ میں چل رہی ہے. اور چوتھا جو بڑا کیس ہے وہ جناب 119 ملین پاؤنڈ کیس یعنی القادر یونیورسٹی کیس ہے جو ابھی پروسیڈ کر رہا ہے اور اس میں سزا نہیں سنائی گئی. تو توشہ خانہ کی سزا جناب معطل ہو گئی، لیکن عدت اور سائفر کیس جو ہے اگر ان میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہوتی ہے تو پھر ان کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے. کل تک سائفر کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے اور گزشتہ روز جسٹس خواجہ عامر فاروق نے کہا تھا، اور جو اب تک کی اس کی پروسیڈنگ ہے اس میں نظر آتا ہے کہ اس کیس میں کک ہے ہی نہیں بلکہ الٹا مجرمانہ انداز اختیار کیا ہے نیب نے. تو بہرحال کل تک شاید اس میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہو جائے. یہ جناب اب تک کی خبریں تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.